अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। कहते हैं कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के बगैर दोनों का साथ जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहता। पाकिस्तान की 10 से 16% आबादी यानी तकरीबन 14 मिलियन से ज़ायद लोग किसी ना किसी नफसियाती बीमारी का शिकार होते हैं, और क्योंकि उनको डिप्रेशन होता है तो कई दफ़ा उनके वेट में भी उतार चढ़ाव आता है। आज इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहरयार जुवेंदा, जो कि एडल्ट और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी। और उनके साथ बैठी हैं अंबर खान, जो कि एक फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और कोच भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहरयार, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ का जो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आप उसको चैलेंज करते रहते हैं पर वो बेहतर नहीं हो रहा? देखिए, जो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है ना, वो हर एज पे है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे है। बच्चों का भी है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई डेवलपमेंटल डिले है, कोई बच्चा देर से बोल रहा है, देर से चल रहा है, देर से अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है और उसे साइकियाट्रिक हेल्प चाहिए, तो उसमें भी डिले है क्योंकि पेरेंट्स डिनाइल में हैं कि हमारे बच्चे को ये नहीं हो सकता। मतलब ये वहाँ से बात शुरू हो जाती है। हालांकि वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा अब 4 साल का हो गया और ये बातें नहीं कर रहा और बाकी सब बच्चे बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेट ब्लूमर्स भी तो होते हैं, या वो ऐसी बात बनी हुई है? नहीं, वो ऐसी बात बनी हुई है कि फलां बच्चा 7 साल में बोला था, 6 साल मैंने में। तो ये सुना है। बात ये है कि अब लाइफ हैज़ बिकम सो कम्पिटिटिव कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इंतज़ार करें अपने बच्चे के चलने का, बोलने का, समझने का कि जब होगा। पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो फॉर्मल एजुकेशन 3 साल पे शुरू हो जाती है, जो और कहीं किसी वेस्टर्न मुल्क पे नहीं होती। बहरहाल हमारे मुल्क में शुरू हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो जब 3 साल पे शुरू हो जाती है और आपका बच्चा डेवलपमेंटल डिलेस का शिकार है, तो वो तो सफ़र करेगा बाकी बच्चों के निस्बत। वहाँ से स्टिग्मा शुरू होता है। पेरेंट्स जो हैं वो डिनाइल में रहते हैं। अगर पेरेंट्स जैसे मेरे पास आते भी हैं और मान भी जाते हैं कि बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करने देते क्योंकि दे बिलोंग टू दैट जनरेशन। और लोग छुपाते भी होंगे सर आपके पास कि मेरे उनको नहीं पता, प्लीज़ आप ये मत बताइएगा उनके सामने। प्रेडोमिनेंटली हमारी सोसाइटी को ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि हमारा बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में क्यों नहीं जाता और बाकियों के बच्चे, कज़िन्स के बच्चे डिसेबिलिटीज़ वाले में क्यों जा रहा है, क्यों जाता है या किसी स्पेशल जगह पे क्यों जाता है। और मैं अपने पेशेंट्स को, सारी दुनिया को ये समझाता हूँ बार बार कि हमारे लिए इस जुमले से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, उसमें मुझे जो एक एज अ ह्यूमन बीइंग या आम इंसान नज़र आता है कि वो जो तर्स की निगाह होती है ना, प्लीज़ वो किसी को नहीं चाहिए होती है। आप शायद किसी को चाहिए हो, कोई विक्टिम प्ले करना भी चाहता हो, बट हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी को तर्स की निगाह से देखे, तुम बेचारी, हाय बेचारी, हाय बेचारी, हाय बेचारा। वो प्रॉब्लमेटिक तो है ना? जी बिल्कुल है। मैं ये समझता हूँ, मैं लोगों को भी ये समझाता हूँ कि हम लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मैं अपनी ज़ाती एग्जांपल्स बहुत सारी देता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जो कि आमतौर पर लोग नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरे घर में टीवी है ही नहीं और मुझे लोग कहते हैं कि आपके घर में टीवी नहीं है, और मैं उसे मजाक से टाल देता हूँ कि हाँ जी, जब पैसे इकट्ठे होंगे तो टीवी खरीद लूँगा। कहने का मकसद ये, नाउ दिस इज़ ऑड, हाउ मेनी पीपल डू यू नो हु डोंट हैव अ टीवी? नॉट मेनी। ठीक, तो अब सवाल ये है, मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप उस तरह ज़िंदगी गुजारें जिस तरह आप गुजारना चाहते हैं, चाहे वो आपके बच्चों के हवाले से या आपके हवाले से, और इस बात की फिक्र करना बंद कर दे। कुछ अरसे के बाद लोग खुद ही सेट हो जाते हैं। लोग आपकी आदत आपके से सेट हो जाती हैं, वो आपको कबूल कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, और वो अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो इस काबिल ही नहीं थे कि आप उनसे मिलें। वो आपकी ज़िंदगी में रहे। अच्छा अंबर, डॉक्टर साहब ने भी माइलस्टोन की बात की। जब भी आपके पास एज अ फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट आते होंगे तो उनके माइलस्टोन या गोल्स तो होते होंगे, तो वो अमूमन क्या होते हैं? मेरे पास ज़्यादातर जो रेशो है ना, वो तो स्टूपिड गोल्स ही आ रहे होते हैं जो कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है इनका। लेकिन वो ऑब्वियसली उनको उन्हीं के ही उसमें रहते हुए, गोल्स के अंदर रहते हुए, ऐसी वो टेक्निक से उनको समझाना पड़ता है। बट आप कहते हो कि स्टूपिड गोल है, तो वो क्या होता है? क्या कुछ ऐसे इंसान किसी और तरह बनना चाहते हैं, क्या होता है? जो फीमेल्स की मेजॉरिटी है ना, वो तो यही है कि कोई ना कोई एक्टर का गोल लेके मुझे इस एक्ट्रेस की तरह बनना है या दिखना है। और ऑब्वियसली मैं इसको उस वक्त ये तो नहीं कह सकती कि भाई आप ऐसी नहीं बन सकती या ये तो गलत बात है, या मैं इसको कोई मॉरली लाइक वहाँ पे वो तो काम नहीं करता, दिल नहीं तोड़ती। तो मैं फिर वक्ती तौर पे थोड़ा स्माइल देख के कि चलो ठीक है, वी विल डू इट, विल मेक इट, तो फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली उनको समझाती हूँ। मगर ये क्यों है कि हम मतलब अपने आप से खुश नहीं हैं और हमें
ایک ایسی چیز کی طرح ہونا ہے جو شاید پاسبل بھی نہیں ہے, بٹ ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. فٹنس میں بھی تو یہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بیسیکلی یہ چیزیں جو ہے نا, آئی تھنک کہ پرسنالٹی کے اندر آتی ہیں آپ کی, کہ آپ کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے, آپ کی اپ برنگنگ کیسے ہوئی ہے, آپ نے لرن کیا کیا ہے شروع سے. تو وہ بس جیسے جیسے کوئی گرو کرتا جاتا ہے نا, وہ ویسے ویسے اسی چیز کو سیکھتا جاتا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے. اور رہی بات پتہ نہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, کیوں ایسے کرتے ہیں, شاید کوئی سائیکولوجیکلی ان کا مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے یا یہ دکھنا ہے. وہ اپنے آپ کو خود نہیں دیکھتے, وہ آپ ان سے بھی بہتر بن سکتے ہیں. بالکل آپ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو اتنا لائک وہ بنا دوں کہ ان کو لگے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیا تھا نا, آپ اس سے اوپر ہیں. مطلب آپ نے جو ایک گول سیٹ کیا تھا, آپ تو اس سے بھی زیادہ بہتر دکھ سکتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹیکنیکلی نا, ٹریننگ کے دوران میں بھی ان کی پھر کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ساری چیزیں سمجھاتے ہوئے, ساتھ ساتھ میں ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. اور ود دا پیسیج آف ٹائم وہ انسان پھر ایک ٹائم کے بعد آفٹر 3 اور 6 منتھ اگر وہ کنسسٹنٹ رہے, نہیں مجھے ابھی آپ 2 ہفتوں میں ہی پتلا کریں, انریلسٹک باتیں بھی تو کرتے ہیں. بہت بہت اس طرح کے لوگ آتے ہیں, بہت زیادہ آ کے سوال ہی کرتے ہیں کہ ہم کتنے دنوں میں پتلے ہوں گے, یہ بتا دیں. تو وہ بھی اس وقت تو پھر ظاہر سی بات ہے, پھر آپ کو تھوڑا سا ٹرک لگانا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس نے بڑی اچھی بات کی, وی آر نیور ہیپی ان آر پریزنٹ. ہم اپنے حال میں کبھی خوش نہیں ہوتے, ہمیں یہ بھی چاہیے, اور اس کے کچھ آؤٹ سائڈ فیکٹرز بھی ہیں. ویز میں یہ بتانا چاہوں گی اس وقت کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیشنٹس کو یہ بتائیں کہ عورتوں کے حق ان کو ضرور دیے جائیں. تو جب آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جہاں ساس انٹرفیئر کر رہی ہے یا کوئی اور انٹرفیئر کر رہی ہے, کیونکہ وہ ان کو ان کے حال میں خوش نہیں رہنے دے رہی کسی عورت کو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھاتا ہوں انہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے مسئلے ہیں یہ بہت پرانے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جب خالہ بھی ساس بنتی ہے تو اس دن خالہ فوت ہو جاتی ہے, اور جس دن پھوپھی ساس بنتی ہے, پھوپھی کا بھی اس دن دیہانت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری خالیں اور ساری پھوپھیاں ایسی ہوتی ہیں, میں نے میجورٹی میں ایسے ہی دیکھا ہے. میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے ایک عام عورت سے بہو کی, ساس کی, یا خالہ سے ساس کی جو ٹرانزیشن ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اس ٹرانزیشن کو عام طور پہ خواتین اچیو نہیں کر پاتی. وہ مدر ان لا نہیں اچیو کر رہی ہوتی. مدر ان لا کا ایشو ہے کہ وہ اس ٹرانزیشن کو اچیو نہیں کر رہی. یہ ٹرانزیشن کیا ہے, مدر ان لا سمجھتی ہے کہ اب میں نمبر 2 ہو گئی ہوں, اور یہ جو لڑکی جو آئی ہے وہ نمبر 1 ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہ یہاں کوئی نمبر 1 ہے, نہ یہاں کوئی نمبر 2 ہے. لڑکی کا اپنا ایک خانہ ہے, اور ساس کا اور ماں کا اپنا ایک خانہ ہے. دونوں کے اپنے اپنے ڈبے ہیں, اور ان میں سے کوئی نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہے. جب آپ اس جنگ میں پڑ جاتے ہیں, جب اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اب میں کیا ہو رہے گی ہوں, تو پھر وہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں عام طور پر میرے پاس ساسیں تو بہت کم آتی ہیں کہ جی میرے خیال میں, کیونکہ میرا اگلا سوال یہی ہے کہ وہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے جو یہ کہے گا میں تو ادھر سے بھی پس رہا ہوں, میں ادھر سے بھی پس رہا ہوں. میں اس طرف آتا ہوں, بالکل آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس عام طور پہ لڑکیاں ہی آتی ہیں جو سسرال سے ستائی ہوئی ہوتی ہیں. میرا ان کو کہنا ہوتا ہے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی ساس کیا آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. آپ کی ساس آپ سے محبت کرتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. آپ کی ساس آپ کی خوشی میں خوش ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اگر یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں آپ کی ساس میں, تو ان کی تو کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ آپ سے محبت کریں تو اس کی اہمیت نہیں ہے, وہ نفرت کریں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اس شخص کو امپورٹنس اپنی دنیا میں, اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں جس کو ہم کچھ سمجھتے ہیں. اگر ایک شخص کا یہ کردار ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, تو اس کا کہا یا نہ کہا اس کی کیا ویلیو ہے. تو آپ اس کو اگنور کرنا سیکھیں. آپ بدتمیزی مت کریں, لڑائی مت کریں, جھگڑا مت کریں. اور اصل میں ذمہ داری مرد کی اس ہمارے معاشرے میں, یہ خاوند ہے جس نے یہ بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسے پیار محبت سے اپنے والدین کو بھی سمجھانا ہے کہ جی نہ تو میں آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں, اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ دیکھیں حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ شاید یقینی طور پہ معاف کر دیں گے, حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے نا. بالکل. تو ہم انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ویری انفارچونیٹلی, جب میں بہت سال انگلینڈ اور آئرلینڈ میں رہنے کے بعد واپس آیا, پاکستان جب واپس آیا کوئی 12-14 سال بعد,
تو سب سے بڑی چیز جس نے مجھے ہٹ کیا وہ یہ تھا کہ میں انگلینڈ میں بیٹھ کے وہاں بہت شو مارا کرتا تھا گوروں کے آگے کہ ہمارا فیملی سٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے اور آپ لوگوں کا نہیں ہے, اور آپ کو اس کے برعکس اور جب لگا. میں یہاں تو پتہ چلا یا تو بم پھٹ چکا ہے, فیملی سٹرکچر کو تو بم سے اڑا دیا گیا ہے. یہاں پہ سیٹ پہ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ دیکھا گیا, جو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں کی فیملیز ہی ان کے لیے باعث زحمت ہیں, باعث رحمت ہونے کی بجائے, کہ ان کے مسئلے مسائل ہی زیادہ فیملیز کی وجہ سے ہیں. امبر, مجھے آپ یہاں یہ بتائیے کہ عموماً لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے اپنے کبھی کوئی چیلنجز نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے فیئر شیئر آف چیلنجز دیکھے ہوں گے, بیگم کے ساتھ آپ کی بھی کبھی کبھی جھڑپ ہوئی ہوگی. اگر میں اپنا کام کرتی ہوں تو جو ایز فزیکل فٹنس ٹرینر آپ نے کبھی اپنے ویٹ کے ساتھ اسٹرگل کیا, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں مطلب مجھے کبھی یہ چیلنجز نہیں آئے؟ نہیں بالکل, مجھے تو میرا جو لاسٹ ویٹ تھا نا, میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ میرا 65 رہا ہے, لیکن بہت زیادہ میں اوبیس نہیں تھی کبھی بھی, لیکن ویٹ تو میں نے گین کیا تھا, اوور ویٹ تو میں تھی, اور تبھی سے پھر میں نے اوبیسلی اس میں اسٹرگل شروع کی. میں نے کیا اسی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ نہیں, یہ اس وجہ سے میں نے کام شروع نہیں کیا, مجھے شروع سے بڑا شوق تھا, میں اسپورٹس میں تھی بچپن سے ہی نا, تو بچپن میں گیمز کھیلنا, بچپن میں جمناسٹک کرنا, کراٹے کرنا, یہ وہ کرکٹ ٹیم میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. اور کون انسپائر کرتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ خاتون جو ہے نا اس کی ہیلتھ اور فٹنس بہت امیزنگ ہے, میں نے یہ کرنا ہے؟ اچھا ایک بات ہے رما, میں آج تک کسی سے انسپائر نہیں ہوئی, یہ بالکل سچی بات ہے. میں جب بھی انسپائر ہوئی ہوں نا وہ میں خود ہی ہوتی ہوں, ویری گڈ. کیونکہ میں نے ہمیشہ خود چیزیں لرن کیا زندگی میں. مجھے سب سمجھاتے رہتے ہیں لیکن مجھے کبھی کسی کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کر دیتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ, لیکن جو مجھے چاہیے یہ میری جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. اس کو میں لرن کر کے پھر میں ان چیزوں کو اپلائی کرتی ہوں اپنی لائف کے اوپر. اور ابھی تک جتنا بھی میں نے لرن کیا ہے, میں نے ابھی تک اچیومنٹس ہی لی ہیں. ابھی تک ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا کہ کہیں سے مجھے لگے کہ شاید میں نے اس کی نہیں سنی تو شاید میں نے اس کی نہیں سنی تو یہ میں کیا کر رہی ہوں. اگر مطلب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کو کوئی ریگریٹس نہیں ہے with whatever نہیں, آئی ایم you've ویری decided. کلیئر اباؤٹ مائی لائف اسٹائل اینڈ آل, کیونکہ میرا ایک ویٹ گین ہوا مجھے کسی نے نہیں بتایا, ایون کہ میری فیملی نے کبھی, میری اماں نے مجھے کبھی نہیں اچھا بتایا. ہمیں تو فوراً کہتے ہیں موٹی ہو گئی ہو. نہیں, وہ مجھے کہتے تھے بہت اچھی لگتی ہو, بہت گریس نکل آئی ہے بڑی, تم ایسے بڑے, مطلب سب مجھے ایسے کہتے تھے. لیکن مجھے جب میں خود کو دیکھتی تھی نا, لائک میں اپنے آپ کو خود بھی, میری خود کی جو پرسیپشن میرے اپنے بارے میں تھی نا وہ بڑی کلیئر تھی. مجھے لگتا تھا نہیں یہ چیزیں جو میرے ساتھ ہو رہی ہیں, ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں, مختلف مجھے پرابلمز ہو رہے ہیں, مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی تھی, کبھی میں کچھ کھاتی تھی سم ٹائم سر میں درد, کبھی یہ کھا لے کبھی وہ کھا لیا. میں نے کہا واٹ نان سینس, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں ان چیزوں کو کیسے صحیح کر سکتی ہوں. تو میں نے خود ہی سارا کچھ ٹھیک کیا. میں پھر فٹنس میں آئی اور پھر میں نے کہا جو میں نے اب یہاں تک میں پہنچی ہوں, میں نے ایک مائل اسٹون میں نے ایک طے کیا ہے, مجھے اب یہ لوگوں کو بتانا ہے, مجھے سب فیمیلز کی ہیلپ کرنی ہے, ان کو بھی مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ ویٹ گین کرنا, پٹ آن کرنا بہت آسان ہے, اس کو اتارنا بہت مشکل ہے. تو ابھی سے کنٹرول کریں اور یہ کوشش کریں کہ اتنا ویٹ گین کرے ہی نہ جو بعد میں عذاب بن جائے آپ کے لیے اور آپ کے لیے مشکلات بہت مشکل ہوتی ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. امبر, ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں نا وہ بس فزیکل اپنی باہر کی جو حالات ہیں نا ان کو ٹھیک کریں. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے تو آپ کو بہت اچھا بھی محسوس ہوتا ہے, خوشی بھی ملتی ہے. بیسیکلی جب میرے پاس لائک بہت ساری فیمیلز آتی ہیں نا تو ڈپریسو بہت ہوتی ہیں. ڈپریشن کا علاج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں یا ڈپریشن ہو رہا ہے. ہاں بالکل, بہت لوگ اینزائٹی میں سے اٹھ کے آتے ہیں, انہیں ایسا لگتا ہے ہم مرنے والے ہیں, کیونکہ میرے پاس موسٹلی فیمیلز اس طرح کی آتی ہے کہ انہیں عجیب سا ڈپریشن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جب بھی شیشے میں دیکھتی ہیں نا تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں, اپنے آپ کو جب بھی مرر میں دیکھتی ہیں. اور یہ باڈی ڈسمورفیا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ کپڑے پرانے پورے نہیں آ رہے ہوتے, تو اس طرح کے ڈپریشن لے کر وہ آتی ہیں تو اوبیسلی ان کی مینٹل ہیلتھ تو اچھی نہیں ہوتی. اور جب وہ آتی ہیں پھر وہ دوسروں کو بھی دیکھتی ہیں, وہ اس کا جا رہا ہے میرا نہیں جا رہا, اس کا ویٹ گر گیا آپ کے کلائنٹ کا میرا, مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس سے بھی بہت بہت افیکٹ ہوتا ہے اس پہ. باقی رہی بات فزیکل کے ساتھ ساتھ اوبیسلی آپ کا سی این ایس ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے آپ کے تھرو آؤٹ آپ کے ورک آؤٹ میں, تو جیسے آپ کا یو فیل ویری گڈ لائک ڈیورنگ یور ورک آؤٹ, جب آپ مسل کو انگیج کرتے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی اندر سے نا ایک وہ احساس ہوتا ہے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ. تو وہ اس طرح کے موڈ میں سے جب وہ باہر نکلتی ہیں جم میں سے تو انہیں لگتا ہے کہ وی ہیو ڈن فار دا ڈے.
تو بالکل وہ پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں. اچھا امبر نے کمپیریزنس کی بات کی, ہم مسلسل کمپیریزن کر رہے تھے, آپ نے ایک بات ضرور کی کہ جلدی شادی کر دینی چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے انکلوڈنگ مائی سیلف اختلاف رائے ہو, مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جلدی شادی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے اور کہ جلدی سے مراد بھی کیا ہے, ایج کا کیا آپ کہتے میرے ہیں؟ خیال میں آج کل جو ٹین ایجرز ہیں, جو ینگ ایڈلٹس ہیں, ان کو جو ایکسپوجر ہے وہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا. فار ایگزامپل موبائلز ہیں, گیجٹس ہیں, سارے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, سب کچھ ہے. ویسٹ کا یہ ڈیلیما نہیں ہے, ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز کے پاس سب کچھ ہے بھی اور کرنا بھی نہیں مگر ہے. ڈاکٹر صاحب اگر فار انسٹنس آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ دے دیتے ہیں, تو پیرنٹ ہوڈ کہاں ہے کہ وہ نظر رکھے کہ بچوں کو اتنا زیادہ ایکسپوجر نہ ملے, پیرنٹل گائیڈنس یہ وہ. پیرنٹل گائیڈنس کی آپ بہت اچھی بات کی, لیکن اگر ہمارے معاشرے میں ایک صفائی کرنے والی خاتون جو ہے, میڈ ہے, اس کے پاس اینڈرائڈ ہے آج, تو آپ بچوں کو کس حد تک روک سکیں گے ایک ٹین ایجر کو اینڈرائڈ نہ دینے سے؟ موبائلز جو ہیں, اور اینڈرائڈ سے مراد یہ کہ دیٹ لیڈی ہیز ایکسیس ٹو اینی تھنگ, ٹھیک ہے, تو آپ بچوں کو کب تک روکیں گے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے جلدی شادیوں کا, یہ آسمان سے نہیں گرتا, اس کے لیے پریپریشن کی ضرورت ہے. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی ہمیں شادیاں کیوں جلدی کرنی ہے. نمبر 1, اگر ہم انہیں بہرا روی سے بچانا چاہتے ہیں ان پہ, تو ہم انہیں اس طرف لگا دیں کہ بھائی آپ کی, اور ان کو پہلے ذہنی طور پر تیار کریں. یہ نہیں کہ اچانک ایک لڑکی کو خبر دے دی کہ بیٹا اب اگلے ہفتے آپ کی شادی ہو جائے گی, ایسے نہیں. لڑکی اور لڑکے کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار کریں کہ آپ کی ہماری خواہش ہوگی. اب یہ فارمولا ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پاکستان جو ہے اس وقت 23 سال کی عمر میں شادی کر لے, ایسا نہیں ہوتا. یہ کیس بائی کیس ہوتا ہے. جن کے حالات اجازت دیتے ہیں, جن کے والدین کے حالات اجازت دیتے ہیں کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, اور جو خود بھی اپنے آپ کرنا چاہتے ہیں اور مان جاتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پریپیئر اور حالات اجازت دیتے ہیں, ان کی کر دینی چاہیے, ٹھیک ہے. جن کے حالات اجازت نہیں, اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ شادیوں کو آسان بنائیں. 1800 فنکشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جتنی شادی کو آسان اور سستا بنائیں گے تو شادیاں ہوں گی. اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ کہ لڑکا جب تک 18 لاکھ روپے مہینہ نہ کمائے اس کو لڑکی نہیں ملے گی, اور لڑکی جب تک مس یونیورس نہ ہو اس کو رشتہ نہیں ملے گا. ان ٹیبوز کو توڑنا ہے, کیونکہ یہ غلط ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں, نہ کوئی پرفیکٹ لڑکی ایگزسٹ کرتی ہے, نہ کوئی پرفیکٹ لڑکا ایگزسٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں پتا, آدمیوں کے اپنے چیلنجز ہوں گے, بٹ عموماً جو ہمیں ایز ویمن سننے کو آتا ہے تو وہ یہ پریشر آتا ہے کہ تمہارا رنگ بھی گورا ہونا چاہیے, قد بھی لمبا ہونا چاہیے, تم جو ہے نا تمہارے منہ میں زبان بھی نہ ہو, اور اوپینین تو تمہارا کسی بھی چیز کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. اور آئی ڈونٹ نو آدمیوں پہ یہ ہوتا ہوگا کہ تمہاری کمائی اچھی ہو, تمہارے پاس گاڑی ہو, تم یہ ہو, ورنہ ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے. بٹ آپ کے خیال میں یہ جو ٹپ ہے زیادہ پریشر کا وہ کس پہ ہے؟ ٹپ خواتین پہ, لڑکیوں پہ, جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتوں کے سلسلے میں روز یہ مسائل دیکھتا ہوں کہ جب لوگ اپنی بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بات حسن سے شروع ہو کے حسن پہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد اگر بچی شریف ہے, لائق ہے, نیک ہے, ٹیلنٹڈ, وہ سب بات کی باتیں ہیں. اگر اس بچی کے پاس سب کچھ ہے اور لکس نہیں ہے تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہمارے معاشرے میں یہ ایجوکیشن ضروری ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ضروری نہیں کہ آپ 29-30 سال تک اپنے شریف بچے کو بٹھا کے رکھیں. وہ لڑکا ہے, وہ مرد ہے, وہ انسان ہے, وہ روبوٹ نہیں ہے, وہ لوہے کا نہیں بنا ہوا. آپ اس کی شرافت کو آزمانے کی کوشش مت کریں, کیونکہ یہ 1930 نہیں ہے. زیادہ امتحان مت لیں آپ, یہ نہیں, یہ 1930-1932 نہیں ہے, یہ وہ زمانے چلے گئے. ایک چیز آپ نے ویسٹرن ورلڈ کی بات کی, امبر آپ بھی باہر کا آپ کا ایکسپوجر ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین ڈفرنس جو آپ کے بینیفیشریز یا کلائنٹس ہیں وہ کیا ہے دونوں میں, جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں؟ رما, جو ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں اوبیسلی وہاں پہ تو ایکسپوجر ہی ہو رہا ہے نا فٹنس کا, ٹھیک ہے. وہاں تو ہمارے تو یہاں پہ لوگ فیشن کے لیے یوزلی آتے ہیں, یا بالکل جب بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر کہے کہ بیمار جم ہو جائیں. گئے ہیں, بالکل یہاں ڈاکٹر نے بول دیا کہ اب آپ نے جم جانا ہے, نہیں تو آپ بچیں گے نہیں. بالکل. تو بس ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ المیہ ہی ہے کہ لوگوں کو ابھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں آئی ہے, لیکن لوگ آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. باہر کے لوگوں کے ساتھ ہم ان کو کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے
सकते کہ باہر تو لائک اسکولس کے اندر فٹنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسکولس کے اندر لائک آپ کی اسی جو آپ نے فیسز دی ہوتی ہے اس کے اندر ہی بچوں کو اتنا وہ ایکٹیو رکھتے ہیں, ان لوگوں کو فٹنس پہ اتنی زیادہ وہ لائک بکس اور یہ وہ بچوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ فٹنس امپورٹنٹ نہیں ہوتی, یہاں پہ بیسیکلی جب ہمارے بہت حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم جم چلے جاتے ہیں یا ہم کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں یا ہم کوئی ایکسپرٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. دلہن کو جذبات ہاں اس جذباتی کو ہو کہ جاتی وہ ہے. لہنگا پہننا ہے, وہ اتنا سا وہ کمر اس میں اتنی سی نظر, مطلب لوگوں کی کنسیپشن جو ہے نا فٹنس کو لے کے ابھی پاکستان میں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی جتنی کہ باہر. مگر امبر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تمہارے پاس مردوں میں کیا ایج اور کیا کس مطلب سوشل اسٹرکچر ہوتا ہے جہاں سے وہ آتے ہیں, اور عورتیں کب آتی ہیں, کس ایجز میں آ رہی ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل, بہت اچھا کوشچن ہے. میرے پاس جو ابھی تک میجورٹی ہے نا, میجورٹی میرے پاس 35 سے 50 کی 50 میں, مطلب کہ 50 والے تھوڑے کم ہی ہیں, وہ آتے ہیں تو لیکن وہ بڑے حیران ہو کے جم میں آتے ہیں کہ کین وی ڈو دس. وہ آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں وائی ناٹ آپ, میں پھر ان کو ایسی ایگزامپلس بتاتی ہوں کہ 60+ لوگ بھی باہر کی کنٹریز میں ایسے ہوتے ہیں, یہ وہ, تو وائی ناٹ یو. ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں چھوٹے علاقوں میں, وہ کس عمر تک اتنی اسٹرینوس ایکسرسائز بیسیکلی وہی ہے نا کہ موو کرنا ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے یہاں پہ. ہمیں صرف کھانا آتا ہے, ہمیں موومنٹ نہیں آتی, ہم اور انٹرٹینمنٹ ہی ہماری روٹی اور کھانا ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں اور بس ہم کما بھی کھانا کھانے کے لیے رہے ہیں. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم نے کھانا پکانا ہے گھر میں, یہ کمائی جو ہو رہی ہے بچوں نے کھانا کھانا ہے. مطلب کھانا کھانا واٹ, کھانا کھانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کھانا کھانے کے بعد موو کرنا بات ہے. کھائیں, موو کریں. میں کبھی بھی اپنے کلائنٹس کو یہ نہیں کہتی کہ آپ نے یہ نہیں کھانا تو وہ نہیں کھانا. اب اللہ کی نعمتیں ہیں, سارا کچھ کھائیں پیے, لیکن بیلنس کے ساتھ کھائیں, اچھی چیزیں صاف ستھری کھائیں اور موو کریں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میرے پاس جو ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں ان میں 35 سے 50 تک کے جو لوگ آتے ہیں درمیان میں, جن میں فیمیل بھی ہیں میلز بھی ہیں, تو بیسیکلی ان لوگوں کا یہی گول ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوئے تھے, ہمیں آرتھرائٹس تھا, ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہم ڈائبٹک ہو گئے ہیں, ہمیں ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کریں وہ کریں, رننگ کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. فیمیلز میں بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, پی سی اوز کے ایشوز ہیں, اور ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ کوئی اس طرح کوئی ڈپریشن میں آئی بی ایس ہے, ہاں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, وہ پھر بیمار لوگ زیادہ آ رہے ہیں نا. بالکل. اور یہ تو ویسے ہی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن بچیاں بھی شکر ہے کہ اب آنے لگ گئی ہیں, انسٹاگرام دیکھ کے آتی ہیں. ہاں وہ فیشن, وہی والی بات ہو جو میں آگے کہہ رہی تھی کہ وہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جم بیگ پکڑنا ہے. وہ ماڈلس کو دیکھتی ہیں کہ وہ جم بیگ پکڑ کے جم میں انٹر ہو رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں بس ہم بھی اپنے بس وہ یہ ہے, لیکن چلے آ تو رہے ہیں نا. یہاں پہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا. ڈاکٹر صاحب صرف ایک چیز ایڈ کر دوں جی, ایکسرسائز کرنے سے پہلے, ویٹ لاس سے پہلے ان کی ڈپریشن انگزائٹی کو ٹھیک کرنا بہتر ہے, ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ڈپریشن انگزائٹی میں ہوتے ہیں تو ان سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھونے کی بھی موٹیویشن نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی. ایک سیویئرلی ڈپریس پیشنٹ جب میرے پاس آتا ہے اینڈ شی از اوبیس, میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کب بھاگنا شروع کریں گے یا ویٹ لاس, کیونکہ اس بیچاری کی بھی ہمت نہیں ہے. تو جو مینٹل ہیلتھ کو ہم امپروو کریں گے تو وہ فزیکل کچھ کر سکیں گے. بالکل, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کئی دفعہ وہ کنیکٹ کر رہا ہے نا, فیلڈ ٹو فیلڈ کنیکٹ کر بالکل رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. پتہ ہی نہیں لگا اور وقت ختم ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.